Assalamu and a very warm welcome to News Edge with फरीहा इदरीस। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल इंतहाई परेशान हाली के साथ अपनी कौम से खिताब में ऐसे ही झूठ बोलते रहे जिनका ना सर था और ना कोई पैर था। नरेंद्र मोदी को जंग ख़त्म होने के 72 घंटे के बाद कौम को इत्मीनान में लेने का ख्याल आया। हालांकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसी रोज़ कौम को इत्मीनान में ले लिया था। लगता है कि ये 72 घंटे मोदी जी अपने नुकसान को बर्दाश्त करने, एक नया नैरेटिव बनाने, झूठ बोलने की प्रैक्टिस करने में सर्व करते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है इतना ज़्यादा झूठ बोलना आसान भी नहीं होता। भारतीय मीडिया तो नरेंद्र मोदी की असलियत अपनी कौम को नहीं दिखाएगा, अभी भी नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आज मोदी की अपनी कौम से खिताब में जो उन्होंने सरीहन झूठ बोले हैं उनमें से कुछ का पर्दा चाक करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कल सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि पाकिस्तान में मुबैना दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। इन इटसेल्फ ये एक एब्सर्ड किस्म का नैरेटिव है कि आप ये कह रहे हैं कि हम जिनको मारते हैं वो दहशतगर्द हैं, वो हमें क्यों मारे हैं, हमारे अंदर तो कोई दहशतगर्द ही नहीं है। लॉजिक से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन साथ में ये झूठ भी है कि जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने दहशतगर्दों को निशाना बनाया। लेट्स वॉच दैट। मोदी जी, वो छोटे छोटे बच्चे, वो औरतें, वो नहते लोग, वो आपको दहशतगर्द लग रहे हैं। ये आप ही की आंखों पे पट्टी बंधी है जिसका यही नतीजा है। भारत के झूठ का पोल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ही खोल दिया। उन्होंने वाजे किया कि भारतीय हमलों में खवातीन और बच्चों समेत सिर्फ और सिर्फ आम शहरी निशाना बने। लेट्स वॉच दैट। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन्स को भारत ने गैर मुअस्सर किया। ये भी देखिए, ये वो ख्वाब है जो पूरा नहीं हो सका। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय वज़ीर आज़म के झूठ का पोल सैटेलाइट तस्वीर के साथ बेनकाब कर दिया। Let's watch that. We had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is part, it's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Loads of pictures are there for target. मोदी ने पाकिस्तानी बेसिस को भी निशाना बनाने का झूठ बोला। अगेन एक और ख्वाब जो पूरा नहीं हो सका, वो भी देखिए। जी, कोशिश ज़रूर की आपने, लेकिन सबसे पहले तो नूर खान बेस के करीब तो मैं खुद रहती हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बाकी जिस बेस को निशाना बनाने की कोशिश की, बाहर ग्राउंड में या कहीं और चले गए, गलत हरकत ज़रूर की, लेकिन पाक फौज ने इस झूठ का भी पर्दा चाक कर दिया। ये भी देखिए। All drones were detected, rendered useless through utilization of the indigenous GPS jamming systems that we have, the data and the SATCOM denial that we created through our indigenous systems that we have made ourselves. You can see the BrahMos who are going over there. Now they were being attacked with PF's soft kill. We were inducing the errors into them, into the GPSs, which increase their CEP. This BrahMos will miss the target and will go ahead and fall in some no man's land. Evidence that we have that there so many of their vectors miss the targets. मोदी ने झूठ बोला कि पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए दुनिया से दरख्वास्त की। मोदी जी, आपके झूठ का पोल तो खुद गोदी मीडिया ने ही खोल दिया। ये भी देख लीजिए। मोदी ने एक झूठ बोला कि भारत ने हर बार जंग में पाकिस्तान को हराया। ये भी देख लीजिए। मोदी जी, हकीकत यह है कि आपने हर दफ़ा मुंह की खाई है। इस झूठ को पाकिस्तानी पायलट खुद ही बेनकाब कर रहे हैं, जिन्होंने 1965 से अब तक हर बार भारतीय फ़िज़ाइया का तिया पांचा कर दिया। ये भी देखिए। I'll pick up from where I left day before yesterday. PF versus IF 6-0. मोदी ने एक झूठ ये भी बोला कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं। बड़े अरसे से भारत मुसलसल ये झूठ बोल रहा है। एक बार फिर बोला। लेट्स वॉच दैट। मोदी के इस अजीम झूठ का पोल भारत के हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर कुलभूषण यादव ने खुद खोल दिया। ये शख्स पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ और सजा याफ्ता है। देख लें वो खुद क्या क्या बातें बता रहा है। और फिर आज हमारी तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भारतीय तैयारे कहाँ कहाँ गिरे हैं उनकी तफसीलात भी जारी हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। पायलट की हलाकत का खदशा है। तबाह होने वाले भारतीय तैयारी की इजेक्शन सीट
کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ وہ ملی ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پامپور یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا, جس کے دونوں پائلٹس شدید زخمی حالت میں ہیں. ایک اور لڑاکا طیارہ ہتھیال رامسو ضلع رامبن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا. اس طیارے کی پائلٹ فلائنگ آفیسر اقبال سنگھ کو زخمی حالت میں آرمی ہاسپٹل اودھمپور منتقل کیا گیا ہے. سیکیورٹی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور طیارہ بھردہ کلاں تحصیل اخنور کے زرعی کھیتوں میں گرا. اس حادثے میں جیٹ کرنے والے دونوں پائلٹس زخمی ہوئے, جنہیں اخنور کے فوجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا. بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی تباہ ہوا. بھارت کا ایک بیرون جموں شہر کے مشرق میں 13 ناٹیکل مائل کے ریموٹ پائلٹ وہیکل فاصلے پر مار کر گرایا گیا. دفاعی ماہرین کے مطابق یہ جو سلسلہ ہے اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے پاس اب کوئی شاید آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ صرف جھوٹ ہی بولے, اور جھوٹ ہی بولا جا رہا ہے. وائس مارشل عابد راؤ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھارت کی جانب سے مسلسل ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پہ الزام بھی لگ رہے ہیں, سیز فائر کے حوالے سے میڈیا بھی ناراض ہے. یہ سسٹین کرے گا آپ کی نظر میں سیز فائر؟ دیکھیں, میں پہلے آن اے ویری لائٹر نوٹ لیٹ می ٹیل یو, وہ پچھلے دنوں یہ انڈیا اورنگزیب عالمگیر جو مغل شہنشاہ تھے ان کی قبر کے پیچھے پڑا ہوا کہ وہ کھود کے اسے کچھ کریں گے. ان کو مغلز کی حکومتوں کے خلاف بڑا وہ ہو رہا ہے. پاکستان ایئر فورس کے چیف بابر ہیں, ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز اورنگزیب ہیں. بابر مغل جو تھا وہ 1526 میں آیا تھا, اورنگزیب عالمگیر 1658 میں آیا تھا. تو لیکن اب انڈینز کو پتہ چلنا چاہیے کہ اورنگزیب اور بابر مل کے آگے پاکستان ایئر فورس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو ذرا خیال رکھے ذرا. اوکے, گڈ ون. جہاں تک ان کے جھوٹ بولنے کا تعلق ہے, یہ بیچارے اور کیا کریں. آپ اس کی افیکٹونیس دیکھ لیں کہ ایک دن جو ایئر کامبیٹ ہوا ہے 1 گھنٹے کا, اس میں جس میں ان کے 5 جہاز گر گئے ہیں, ایک ڈرون گر گیا ہے, تو اس سے آج تک ان کی ایئر فورس گراؤنڈڈ ہے. ان کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے. یہ جو ہماری سٹرائکس راجوڑی گئی ہیں, ادھمپور گئی ہیں, بٹھنڈا گئی ہے, اور بھوج, ایئر فورس نے سٹرائک کی, ان کو اندر گھس کے اس طرح مارا ہے کہ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا ہے. شوق کی سٹیٹ میں کون کون ہے؟ انڈین ایئر فورس, انڈین گورنمنٹ تو ہے ہی, بیکاز انہوں نے خواب کیا دیکھے تھے اور نتیجہ کیا نکلا. ان کی وہ سارے سنہرے خواب جو ہے نا وہ ڈراؤنے خواب بن گئے ہیں. رشیا کو انہوں نے بے عزت کروایا, ان کا S-400 جو ہے نا جس طرح پٹوایا. دنیا میں انہوں نے کہا ساری عمر کے امپریگنیبل ہے, سب کو بیچتے نہیں تھے کہ نہیں یہ اتنی سینسٹیو انفارمیشن ہے. فرانس کے رافیل کو ذلیل کروا دیا, 3 سال سے اس پہ ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان کے پائلٹس ٹرینڈ نہیں تھے, ان کی مینٹیننس سسٹم ٹھیک نہیں تھا. اتنا اچھا جہاز, اس کے میٹیور کو انہوں نے بے عزت کروا دیا, اس کے اور ویپنس کو جو کہیں نہیں پہنچے. انہوں نے اسرائیل کو ذلیل کروا دیا, اس کے ڈرون ٹیکنالوجی جو دنیا بھر میں مشہور ہے, اور یہ 95 سے یہ وہ خرید رہے ہیں, وہ انفیکٹو ہو گئی ہے. اور سب سے بڑا میرے خیال میں جو شوق میں یا سٹنڈ ہے وہ امریکہ ہے, جن کا یہ بغل بچہ تھے جس کو وہ ٹرین کر رہے تھے چائنا سے لڑنے کو. یہ تو ایک محض وہ مسل ٹیسٹنگ تھی جس میں انہوں نے امریکہ کو بھی شرمندہ کر دیا. امریکہ کے لیے سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ وہ اس ایریا میں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کس ملک کی طرف دیکھے, کس کو عام کرے, اور کوئی نہیں ہے. پاکستان, ایران, افغانستان جو ہے نا وہ کبھی بھی امریکن اس کیمپ میں چائنا کے خلاف نہیں آئیں گے. انہوں نے چائنا کے خلاف ایک ایسی مہم چلائی ہوئی تھی کہ جیسے چائنا کو یہ مار لیں گے. 2 فرنٹ وار سے وہ 2.5 انہوں نے کہا جی بنگلہ دیش کو بھی شامل کر لیں. اگست لاسٹ ایئر سے جب سے حسینہ واجد گئی ہے, تو یہ سارے ایسے سیٹ بیکس ہیں کہ اگلی آنے والی انڈین حکومت کو سنبھلنے میں ہی کم از کم 10 سال لگیں گے. اس کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے آخری دن آ گئے. اب اس کو کل پرسوں سے جو ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہے ان کے لوک سبھا میں, جوائنٹ سیشن میں ان کو ہوگا, تو اس میں اس کے استعفے کی, اس کی گونج آپ کو سنائی دے گی. اس نے وہ ایمبیرسمنٹ انڈین گورنمنٹ, انڈین نیشن کے لیے لائے ہیں کہ جو ماضی میں کئی مثال, ورنہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یور پالیسی ریفلیکٹس کہ جی آپ نے کیا کیا. اس نے چند دنوں میں آ کے, جہاں تک جھوٹ بولنے کا تعلق ہے, یہ 2014 میں جب آیا تھا حکومت میں, تو تبھی مجھے یاد ہے یہ ڈیزگنیٹ ہو گئے تھے. ابھی یہ مودی ہیڈ ناٹ سورن ایز اے پرائم منسٹر. تو میں برکھا دت کے پروگرام پہ تھا. میں ایک چھوٹا سا ہی بتا دوں پھر آپ چلیے آگے. تو برکھا دت نے میرے سے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو سی مودی از کمنگ ٹو پاور. میں نے کہا پاکستان از ویری ہیپی. کہنے لگے اسٹرینج, کین یو ایکسپلین. میں نے کہا اس لیے کہ یہ ابھی تک تو تھا چیف منسٹر ایک صوبے کا, اس نے نہ فارن پالیسی سے ڈیل کیا, نہ ڈیفنس سے.
تو یہ اب آئے گا. اگر تو اس کی سمجھ میں پاکستان کا پوٹینشیل آ گیا تو اٹ از اے ون ون سچویشن فار بوتھ کنٹریز. یہ انسان کا بچہ بن کے رہے گا. اور اگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو ہی ول میک شور کہ جاتے جاتے انڈیا کو توڑ کے جائے, تباہ کر کے جائے. ویری انٹرسٹنگ, آئی ووڈ لائک ٹو واچ دیٹ. لیکن میں آن اے لائٹر نوٹ فرام مائی سائڈ, برکھا دت کو وہ پائلٹ تو ذرا ملا دیں جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ کسٹڈی میں ہے. ان کی تو رپورٹنگ بھی ساتھ تباہ ہوئی ہے طیاروں کے ساتھ ہی. بٹ آگے اب ہم کہاں جائیں گے؟ میجر جنرل سمریز ملک بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جنرل صاحب, ایک جانب کل باقاعدہ جھوٹ بولا گیا کہ جنگ جیتی ہے ہم نے, اور یہ جھوٹ ایک نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ تو بہت بری طرح پکڑے گئے, لیکن کئی سالوں سے جھوٹ کی بنیادوں پہ بھارت کی سٹیٹ قائم ہے. شائننگ انڈیا کا جھوٹ, رائزنگ انڈیا کا جھوٹ, بالی ووڈ میں ہسٹری کے بارے میں جھوٹ, اپنی کیپیبلٹی کے بارے میں جھوٹ, پاکستان کے بارے میں جھوٹ. اب کل انہوں نے کہا کہ ہم یہ جیتے ہیں, آج وہ خود ہی ٹویٹ کرے ہیں کہ وہ لوگ جن کے نمبر کم آئے ہیں وہ مایوس نہ ہو. سو آہستہ آہستہ ادراک ہو رہا ہے بھارت کو کہ ہوا کیا ہے. میم تھینک یو ویری مچ فار گیٹنگ می اوور. آپ نے بہت خوبصورت پری ایمبل دیا اور ایویڈنس کے ساتھ آپ نے پروف کیا کہ کیا کیا جھوٹ بولیں گے. مودی کی حالت پہ ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, تو آپ بلی کی جگہ پہ مودی لگا دیں, کھسیانی مودی کھمبا نوچے. جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر آپ شروع سے دیکھیں, جب یہ مطلب گجرات کا بچر تھا, وہاں سے یہ پرائم منسٹر بن گیا. پرائم منسٹر جب بنا تو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں انٹری پہ بین تھا. پھر یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک ڈارلنگ بن گیا. اور تھرو آؤٹ یہی کچھ چلتا آیا ہے کہ جھوٹ پہ فالس فلیگ آپریشن کر کے اور جھوٹ بول کے فالس نیریٹیوز بنا کے پاکستان پر پریشر ڈالنا اور اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے کی کوشش کرنا. تو جیسے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے سر پاؤں نہیں ہوتے, ایک نہ ایک دن اس نے ایکسپوز ہونا ہی ہونا ہے. ایز دا ٹائم پاسڈ, اب جب یہ پہلگام ہوا ہے تو بہت بری طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے. اب اس کے اوپر بہت سارے پریشرز ہیں, اس نے لینے کے دینے پڑ گئے اسے. وہ تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنے اسٹیچر کو بڑا کروں گا کہ جی میں بہت بڑا ملک ہے اور یہ چائنا کا مقابلہ کرے گا. لیکن انہیں چائنا کے چھوٹے بھائی نے رگڑ دیا اور اتنا برے طریقے سے رگڑا کہ اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا. ایک طرف آگے اس کے الیکشنز آ رہے ہیں جس کی خاطر اس نے سارا کچھ کیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ ایون یہ خود سروائیو نہیں کر سکے گا. اس کے اندر آر ایس ایس والے جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اس کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. اس کو اپوزیشن پارٹیز ابھی چیلنج کریں گی. تو نومبر میں الیکشن ہونے ہیں. مجھے نہیں شک پڑتا, میرا تو خیال ہے کہ یہ نومبر تک سروائیو ہی نہیں کر سکے گا. اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ دلی کے بانکے جو تھے جو کہ سردی میں اور اکڑتے تھے کہ ہمیں سردی نہیں لگتی, ان کی طرح اس کی اکڑ نہیں جا رہی. وہ کیا کہتے ہیں, رسی جل گئی لیکن بل نہیں جا رہے. اب ابھی بھی یہ اس میں ہمت ہے کہ یہ پاکستان کو تھریٹ کر رہا ہے, اور اس سے احساس ہونا چاہیے کہ 2019 میں اس کے ساتھ کیا ہوا اور ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا. پاکستان نے الحمدللہ 4 اس کے سمبلز تھے اس کی پرائیڈ کے, انڈیا کے. ایک تھا رافیل, وہ ہم نے زمین بوس کیا. دوسرا تھا S-400, وہ ہم نے زمین بوس کیا. تیسرا تھا سائبر کیپیبلٹی کہ جی یہ بہت انہوں نے اس پہ ترقی کر لی ہے, اس کو ہم نے برے طریقے سے ایکسپوز کیا. میڈیا کے فرنٹ کے اوپر ہمارے میڈیا نے بہت ریسپانسبل رپورٹنگ کی. ان کا میڈیا صرف نعرے مار رہا تھا اور شور مچا رہا تھا. ایک ان کا جو فخر کا سمبل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے بچ کے نکل گیا ہے, وہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے. اگر یہ آگے مزید چلتا تو اس کو ہم نے سمندر بوس کرنا تھا. تو آپ یقین کریں کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے, وہ ایجیٹیٹڈ ہے, اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے. جو کچھ اس نے باتیں کی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس کی باڈی لینگویج اور اس الفاظ آپس میں ساتھ نہیں دے رہے تھے. یہ صرف اپنی عوام کے جو غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اپنی اپوزیشن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے. اگر ہم باڈی لینگویج دیکھیں تو ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر میں پولیس صاحب سے کہوں گی ذرا چلائیں فوٹیج, ہم دکھاتے ہیں آپ کو. اور بہت سخت پوسچر رکھا نریندر مودی نے, بالکل ایک, آپ ان کو دوبارہ دیکھیں تقریر کو,
کہ اگرچہ وہ ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں لیکن وہ بالکل اسٹیف ہیں, ان کے شولڈرز بالکل اسٹیف ہیں اور آنکھوں میں تھوڑا سا دکھ بھی ہے. اب جب آپ رول کر کے بیچ میں لاتے ہیں آنکھیں تو وہ تکلیف کا ایک منظرنامہ ہوتا ہے. سو ایون دو وہ ایک ایگریسو پوسچر دکھانا چاہتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا ابھی جھکا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا شولڈر بھی, اور آپ کو ان کی آنکھیں جس طرح سے مڈ میں کنورج کر رہی ہیں اس میں آپ کو وہ تکلیف اور دکھ نظر آ رہا ہے, اگرچہ اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن وہ میچ نہیں کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں ٹلٹنگ آف دا ہیڈ جو تھوڑا سا ایسے کیا ہے, دس آلسو شوز کہ نروسنس ہے, اور جو بات ہے اس کو زور دے کے بولو لیکن خود بھی پتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. مشکل وقت ہے. بڑی انٹرسٹنگ انالیسس فرام بوتھ آف دا جینٹلمین. وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ آگے ان کی گورنمنٹ یا ان کی خود کی جو پوزیشن ہے وہ سروائیو کر سکے گی. ول ٹیک اے بریک. اس کے بعد صرف نریندر مودی جھوٹ نہیں بولتے, بھارت میں کون کون جھوٹ بولتا ہے. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. اے وائس مارشل عابد راؤ صاحب, کل ہمارے پروگرام میں اے مارشل عامر مسعود موجود تھے. انہوں نے کہا کہ تعداد کے لحاظ سے ورلڈ وار 2 کے بعد 6 اور 7 مئی کی جو درمیانی رات تھی, پاکستان اور بھارت جب ایک ساتھ فضا میں تھے, اس لڑائی کے بعد وہ ایک میجر کامبیٹ ہے آفٹر ورلڈ وار 2. اس پہ ذرا تفصیل ڈالیں. یہ بات CNN نے بھی کی ہے کیونکہ اس میں کوشچن ہوتا ہے کہ اور بھی کامبیٹس تو ہوئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ بیچ میں اور بھی بہت سارے ممالک انگیج ہوئے ہیں, اس میں بڑے لمبے عرصے تک ایران عراق کی وار رہی ہے, ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں یوکرین کی وار ہے. سو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دس از دا بگیسٹ بیٹل آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ان ایئر؟ دیکھیے بیکاز یہ ایک تو ڈے 1 تھا آپریشنز کا, اس میں انہوں نے بھی میکسیمم ایفرٹ, یہ سارے اسمبلی جو ہوئی تھی اس کی لیک کر گئی خبر اور پاکستان ایئر فورس کو پتہ چل گیا. تو جب انہوں نے اتنے جہاز جمع کیے, they were heading towards پاکستان, PF was ready to receive them. اور ہم نے جو اپنے جہاز لانچ کیے, یہ کوئی 59 منٹس کا یہ چلا ہے, بیکاز ہماری ایویشن ہسٹری میں 1945 کے بعد سے لے کے اب تک 80 سال ہو گئے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہوا. جو آپ نے یہ عرب اسرائیل وار کی, اپنا ایران عراق وار کا ذکر کیا, تو میں تقریباً 4 سال تو ابو دھابی میں تھا, وہاں سے میں نے دیکھا ایک سٹیج یہ آ گئی تھی کہ 3 دن کوئی جہاز نہیں اڑتا تھا, پھر 4 جہاز چلے گئے, پھر 2 چلے گئے, ان میں سے ایک گر گیا, باقی واپس آ گئے. بیکاز ایئر فورسز کے ایسٹس ایک تو عام طور پہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, بڑے قیمتی ہوتے ہیں, اور لاسز کو افورڈ کرنے کا حوصلہ بڑے کم لوگوں میں ہوتا ہے. یہ جب نیٹو اور وارسا پیکٹ انٹیکٹ تھے, مجھے یاد ہے ہم فرانس سے بریفنگ کے لیے گئے تھے وہاں پہ, تو انہوں نے ایک سوال یہ کہا تھا کہ ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ڈے 1 پہ ہم نے اتنے جہاز بھیج دے تو ہمارے 55% جہاز واپس نہیں آئیں گے. یہ نیٹو کی, جس میں امریکہ اور سارے ویسٹرن یورپین کنٹریز شامل تھے, تو ایٹریشن ایک تو بہت ہوتی ہے, پھر آپ نے پہلے دن ہی جو کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے وہ آپ کر لیتے ہیں. 6 ستمبر 65 کو پاکستان ایئر فورس نے پٹھان کوٹ پہ جو اٹیک کیا تھا, اس میں زمین کے ان کے 14 جہاز آپ نے ڈسٹروائے کر دیے تھے. انڈینز نے شرمندگی میں کبھی وہ ڈکلیئر نہیں کیا. وہ کئی دفعہ ہمیں باہر ملے, پاکستان سے باہر, ہم نے پوچھا ان سے کہ بھائی کیا ہوا ہے, کہتے ہیں وہ رہنے دے سر, یہ اب جو ہے نا شرمندگی کا باعث ہے. لیکن یہ اسٹرائک فرض کیا, یہ پاکستان انٹر ہو جاتی تو ڈیفینیٹلی تباہی بہت زیادہ ہونی تھی. ان کو ہمارے 40 جہازوں نے روکا. چیف آف اسٹاف خود بیٹھے تھے آپس روم میں, اور ان کو جسے کہتے ہیں نا لڑوا رہے تھے. کوئکلی آج جو تفصیل جاری ہوئی ہے, ان کے جہاز گر گئے ہیں, یہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس ابھی تک سٹنڈ ہے, شاک میں ہے, کہ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ وہ جہاز جب آئے ہیں, ہم نے ان کے کمیونیکیشن کو جیم کیا ہے, ان کے ریڈارز کو جیم کیا ہے, ان کے ویپنز کو جیم کیا ہے, ان کے نیویگیشن سسٹم کو جیم کیا ہے, اور یہ بڑا سسٹمیٹک انداز میں ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کے نہ ویپنز صحیح جگہ پہ گئے ہیں, نہ ان کی کمیونیکیشن آپس میں ہوا ہے. جب کمیونیکیشن نہ ہونا تو پائلٹ کے لیے سب سے بڑی پینک کی چیز یہی ہوتی ہے, وین ہی کین ناٹ ہیئر اینی بڈی, وین ہی کین ناٹ ٹاک ٹو اینی بڈی. یہ ابھی نندن والا بھی اگر آپ کو یاد ہو, وہ خاتون کنٹرولر تھی ادھر بیٹھی, وہ کبھی اسے نندو کہہ رہی ہے, کبھی کہہ رہی ہے ابھی واپس آ جاؤ, کم بیک کم بیک, لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا, بیکاز ہمارے جہاز نے اس کا ریڈیو جیم کیا تھا, اس کے پاس اور تو کچھ تھا نہیں, وہ بس بیوقوفی میں گھس آیا, اینڈ ہی گاٹ شاٹ آؤٹ. سو جنرل سمریز ملک, جو ٹارگیٹ پاکستان نے کیے اچیو کیا, اینڈ لٹرلی ٹک 4 hours
फॉर पाकिस्तान टू प्रूव अ पॉइंट टू इंडिया, जो उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी हर टारगेट की एक इम्प्लीकेशन है. उसको कहा भी, बताया भी गया, ये फलाने के लिए हमने किया है, ये हमने अपने बच्चों के लिए किया है. उड़ी था मसलन, वहाँ पे झूठ बोला भारत ने. सो ये हमने मैसेजिंग भी की है विद एवरी टारगेट दैट वी सिलेक्टेड. देखिए, जो इंडिया की कार्रवाई थी, जो पहली रात को, जिसको हम कहते हैं कि बुज़दिलाना कार्रवाई थी, जो सिविलियन टारगेट्स होते हैं सिविल पॉपुलेशन में, तो कोई भी बुज़दिल जाके अटैक कर सकता है, उस पर कोई कारनामा नहीं है. बिकॉज जो टारगेट है, ना वहाँ पे वेपन्स हैं, ना वहाँ पे दफा है, वो तो बेचारे निहत्ते सिविलियंस हैं. तो इसलिए इंडिया ने रात के अंधेरे में एक बुज़दिलाना कार्रवाई की. पाकिस्तान ने कन्वर्सली शेरों वाला काम किया. और जब इंडिया ने झूठ बोला कि हमने 15 शहरों पे अटैक किया है, उसके बाद हमारे DGISPR ने कहा था जब हम अटैक करेंगे तो इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हमने अटैक किया है. तो पाकिस्तान ने शेरों वाला काम किया. उन्होंने जाके हार्डन टारगेट्स, जहां पे इनके दफा लगे हुए हैं, जहां पे इनके वेपन्स लगे हुए हैं, उनको जाके मारा. और पर्टिकुलरली हमारे वो 3 पायलट्स जो कि क्रॉस द बॉर्डर गए, सुसाइडल मिशन पे गए, और उन्होंने जाके S-400, जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इनका एक प्राइड का सिंबल था, उसको ज़मीन बोस किया. तो ये काम होते हैं बहादुरों के, जबकि इंडिया ने थ्रू आउट काम किए बुज़दिलों वाले. हमने इंडिया को क्लियर मैसेज दिया, क्योंकि इंडिया जो है वो एक गलत नैरेटिव बना रहा है कि जी यहाँ पे जो है वो दहशत गर्दी के गार्ड हैं और वहाँ पे उसने जाके टारगेट किए हैं. हमने उनके लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक किया, और इतनी बुरे तरीके से स्ट्राइक किया कि अभी उसको काफ़ी देर लगेगी इन सारी चीज़ों से रिकवर करने में. Right, हम एक ब्रेक लेते हैं. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. हमने अभी आपको पाक भारत जंग के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ दिखाए. उससे पहले भी उन्होंने झूठ बोले थे, लेकिन अभी हमने स्पेशली सेगमेंट उस पर किया. इस जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने ऐसे झूठ बोले हैं कि सब हैरान रह गए हैं. भारतीय अवाम के कुछ घंटे तक तो ऐसे ही लगा कि जैसे भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है, हम सब मर चुके हैं, लाहौर में बंदरगाह बन चुकी है, पाकिस्तान में हुकूमत घर जा चुकी है, मुख्तलिफ जगहों पे सब हिरासत में हैं. लेकिन जब चंद घंटे गुजरे तो हर झूठ दुनिया के सामने आ गया. भारतीय मीडिया किस तरह क्रिकेट मैच की तरह झूठी जंग की कमेंट्री करता रहा, और किस कदर वो जिंगोइस्टिक थी, किस कदर वो अनप्रोफेशनल थी, किस कदर वो स्टूपिड थी. लेट्स वॉच दैट. अमेरिका ने भारत को फेंटी जब पड़ती हुई देखी तो सीज़फायर करवाया और भारत की जान बख्शी भी करवा दी. लेकिन जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय मीडिया अमेरिकी सदर पर ही बरसता नजर आया. शायद भारतीय मीडिया को 6 जहाज और भारतीय नुकसान उठाकर चैन नहीं आ रहा, इसलिए वो जंग मजीद रखना चाहते थे. या एक ये भी इसका नज़र आ रहा है तरीक़ेकार कि आप पर्सनल ले लेते हैं. यू आर नॉट प्रोफेशनल. फॉर यू दिस हैज़ बिकम सो पर्सनल, दिस हेट्रेड इज़ सो पर्सनल कि आपकी जो दिमाग के सोचने की सलाहियतें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं. ज़रा देखिए, भारतीय मीडिया के झूठों पर कुछ सहाफ़ी हैं अभी भी भारत में जो कि सच बोल देते हैं, वो भी तिलमिला रहे हैं. BBC से गुफ्तगू की एक भारतीय सहाफ़ी ने और बताया कि कैसे हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है. ज़रा देखिए. पाकिस्तानी मीडिया में जो लोग हैं उनको अक्सर अफराद को सबसे ज़्यादा हैरानगी उस वक्त हुई जब बरखा दत्त जैसी, जिनको बड़ा समझा जाता है कि प्रोफेशनल हैं, कोना मश्क हैं, वो भी गोदी मीडिया की ज़बान बोलना शुरू कर दी गई. जब कोई फ़र्क ही नहीं रहा अर्नाब गोस्वामी में और बरखा दत्त में. हमें बरखा दत्त के लबो लहजे से ज़्यादा हैरानगी पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर हो रहे हैं. बरखा दत्त तो शी इज़ फ्राम इंडिया, शी नोज़ के उनके मुल्क में क्या उनको तरीक़ेकार अपनाना पड़ेगा आगे जाने के लिए. लेकिन नवाज़ शरीफ साहब तो हमारा प्राइड हैं, पाकिस्तान के हैं. तो गुज़िश्ता सात इजलास में बरखा दत्त से वो खुसूसी तौर पर मिले, उनको इंटरव्यू भी दिया. यानी जिस बरखा दत्त को पाकिस्तान की क़यादत इतनी अहमियत देती रही, सारे लीडर्स इंक्लूडिंग बानी PTI, उन्होंने इस तरह का झूठ और लग ट्वीट करने से कबल एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी कोई क्रेडिबिलिटी है, दूसरे हमें समझते हैं हम क्रेडिबल हैं, हम हो या ना हो. यकीनन ये हमारे लिए सोचने का मकाम है. मारूफ सहाफ़ी हैं PS मोर्गन, उनके प्रोग्राम में पाकिस्तानी यूट्यूबर शहजाद ने बरखा दत्त को आईना दिखाया और वो जिस तरह के फेसेस बना रही थी, अगेन इट वाज सो सरप्राइजिंग कि बरखा दत्त, आप ज़रा देखिए इससे पहले कि हम आपको दिखाएं बरखा दत्त ने क्या रिपोर्ट किया है, वो भी इस वक्त में जब हर तरफ टेंशन राइफ है. ज़रा देखिए, उन्होंने कहा ब्रेकिंग करके. और अगर मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब मैंने 2-3 बातें ट्वीट की तो बरखा दत्त ने मुझे ब्लॉक कर दिया था. आई मीन कैन यू इमेजिन कि एक जर्नलिस्ट को ब्लॉक कर दे.
خیر اب وہ ان بلاک کر دیا ہوا ہے, سو تھینک یو فار دیٹ. لیکن ان بلاک کر کے بھی دیکھتے کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ آر نیوی ہیز ٹارگیٹڈ دا کراچی پورٹ as part of the massive ongoing retaliation in response to Pakistan's missiles and drones targeted at multiple locations in India, including Jammu Airport. More details awaited. ایک تو اور ڈیٹیلز تو کیا آنی تھی. یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس میں سارا جھوٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کی نیوی نے کوئی کراچی پورٹ پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا. پھر وہ جو کہہ رہی ہیں کہ ریٹیلیشن ہوئی ہے پاکستان کے اٹیک کے جواب میں, وہ بھی جھوٹ ہے. کوئی پاکستان نے اس وقت تک حملہ نہیں کیا تھا. ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا آپریشن اگلے دن کی روشنی میں شروع ہوا ہے. سو اس قدر جھوٹ وداؤٹ چیکنگ, وداؤٹ فیکٹ چیکنگ. پھر وہ کہتی ہیں جو کہ بہت ہی ایک مذاق بن گیا سوشل میڈیا پہ. انفیکٹ حامد میر صاحب کی فون پہ بات ہوئی برکت دت کو, ان کو کہا کہ پلیز آپ اپنی کریڈیبلٹی کا خیال کریں. پاکستانی پائلٹ انہوں نے کہا کہ انڈین کسٹڈی میں ہے. اگین یہ وہ خواہش ہے. دو خواہشیں آپ کو بتا دوں بھارت کی شدید تھی. ایک یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کا کوئی جہاز گرا دیں, ایک اللہ کے نام پہ کوئی ایک جہاز گر جائے. یہ ان کی شدید خواہش تھی. جنگوں میں ہو بھی سکتا ہے, اٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ, بٹ اللہ ڈڈ ناٹ لیٹ دس ہیپن. سیکنڈ ان کی خواہش یہ تھی کہ ایک کوئی پائلٹ ہم پکڑ لیں, کیونکہ 2019 میں جو ہو گیا تھا ابھینندن والا, اس کو کیسے ہم کور کریں. تو اس طرح کور کیا کہ کسی نے کال کی برکت دت کو اور کہا کہ یہ خبر آپ چلا دیں. اینڈ آفٹر سو مینی ایئرز آف جرنلزم برکت دت ڈڈ ناٹ ہیو دا کیپیسٹی اور دا انٹیلیجنس کہ وہ اس کو ڈبل چیک کر لیں, یا وہ اس کو نو سوری کر کے سائٹ پہ نکل جائیں کہ میرے پاس ہے نہیں موقع اس کو ڈبل چیک کرنے کا. پوری دنیا کے لوگوں نے رسپونڈ کیا ان کو کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. بٹ شی کیپٹ آن سیئنگ کہ یہ ایک خواہش جو ہے بھارتی گورنمنٹ کی, وہ میں کسی نہ کسی طریقے سے پوری کر دوں, چاہے میں اب ایک جھوٹ بول کے کر دوں. اسی لیے ہمارے جو ایک صحافی ہیں انہوں نے کیا کہا برکت دت کو ذرا دیکھیے. بھارت کی جانب سے ایک جھوٹ رفیل طیارہ گرنے کی تردید کا بھی تھا. پہلے تو بھارتی فضائیہ کو یہ بات ماننا پڑی کہ ان کے جہاز گرے ہیں. اس کے بعد بھارتی میڈیا کے اندر سے اب جھوٹ کا اعتراف کیا جا رہا ہے. دیکھ لیں بھارتی تجزیہ کار خود کیسے اپنے طیارے گرنے اور میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈا کا پول کھول رہے ہیں. فارمر فارن منسٹر خورشید محمود قصوری ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ قصوری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. امریکہ کی مداخلت پر سیز فائر ہو گیا ہے, لیکن جس قسم کا جنگوازم ہم دوبارہ بھارتی میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, برا بھلا کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور نریندر مودی کو بھی فائنلی سیز فائر کے حوالے سے. کیا یہ خدشہ کس حد تک درست ہے کہ سیز فائر عارضی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, بات لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپرری ثابت نہ ہو, کیونکہ جس قسم کی تقریر مودی صاحب نے کی ہے اور جس قسم کا بیانیہ جاری ہے پچھلے 2 دن سے بھارت کے ٹیلی ویژن پہ, بڑا عجیب و غریب ہے کہ جی نہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا. پہلے تو اپنی کامیابیاں ود ان انورٹڈ کاماز بتا رہے ہیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی نیا بینچ مارک سارٹ آف سیٹ کر دیا ہے کہ اگر حملہ ہوگا تو ہم اگر کوئی بھی ہوگی چیز کچھ بھی ہوئی, یعنی یہ نیو ڈاکٹرن ہے بقول ان کے کہ اگر وہاں 4 بندے مر جائیں, کوئی بندہ کوئی جا کے انہیں قتل کر دے, چاہے اس کا مقصد انڈیا پاکستان کی وار ہی کروانا ہو, تو کہیں گے جی یہ تو ہم پہ حملہ ہو گیا. یہ تو عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے. بٹ اینی وے ان کے جو پرابلم ان کو ہو گیا کہ انہوں نے جس قسم کا بیانیہ عام کر دیا ہندوستان میں, اور جس قسم کا ان کا ٹیلی ویژن کا اگر آپ اینکرز دیکھیں تو اب تو دنیا میں ان پہ کمنٹ ہو رہا ہے کہ یہ تو لگتا ہی نہیں اینکرز ہیں. آج میں ایک بنگلہ دیشی کا اس پہ انالیسس دیکھ رہا تھا, تو اس سے تو حیران کن, ان کو کون جرنلسٹ سمجھے گا. یہ جس قسم کی ان کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے, ہاتھ میں اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں ہوا میں, عجیب و غریب. کچھ کو کہتا ہے پاکستان کے ٹکڑے کر دو خاکم بدن, کو کہتا ہے اس کو ڈیزرٹ میں تبدیل کر دو. یہاں تو کسی بندے نے نہیں کہا پاکستان میں. اگر کوئی کہے گا تو اس کو بیوقوف سمجھ کے لوگ اس پہ ہنسنے لگیں گے کہ جی بھارت کے ٹکڑے کر دو, لوگوں کو بھوکے مار دو. اس قسم کا تم آلموسٹ غیر اخلاقی کے علاوہ آلموسٹ اسٹوپڈ لگتا ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے یہ بنا دیا ہے, اور کیونکہ ان کی ایک ہندوتوا کا ایک سیکشن ہے, مے بی 20-30% جو اس کو سننا چاہتا ہے, 33% ٹوٹل ووٹ انہیں پڑتے ہیں. ان میں سے اگر کٹڑ ہندوتوا 15-20% بھی ہو تو وہ ان لوگوں کے یہ بیانیہ بڑا وہ سوچتے ہیں, ان کو ووٹ پڑ جاتے ہیں
ہندوستان میں الیکشنز میں جس کا مودی صاحب کو ذاتی طور پر فائدہ ہوا ہے. ہندوستان کو تو تاریخ بتائے گی نقصان ہوا ہے. لیکن یہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں یہ اسی لیے سوال پوچھا جا رہا ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ وہ عجیب و غریب بیانیہ ہے, حالانکہ انہوں نے سیز فائر اگری کر لیا ہے. رائٹ. موونگ فارورڈ, مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعتراف کیا ہے کہ کشیدگی کے باعث مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہو گیا ہے. بھارتی اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کا باہمی ایشو تھا. آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ سے بھارت کہتا ہے یہ بائی لیٹرل ہے. لاسٹ ٹائم جب بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کی تھی کہ کشمیر کا نام لیا تھا تو شدید ریاکشن آیا بھارت سے کہ یہ بائی لیٹرل ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹویٹ آئی پریزیڈنٹ آف USA کی, اس کے بعد یہ اب ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. نہیں, بھارت کے لیے تو بڑا صدمہ ہے, لیکن یہ انٹرنیشنلائز ان کی ٹویٹ سے ہی نہیں صرف ہوا. ٹویٹ نے تو کمال کر دیا ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. یہ ہو گیا ہے جب دو نیوکلیئر پاز آمنے سامنے آ جائیں تو ساری دنیا کھوج لگاتی ہے ابھی وجہ کیا ہے. تو خود وہ کہتے ہیں کشمیر ہے, اتنے سال سے لڑے جا رہے ہیں, جنگیں کرے جا رہے ہیں, کو 13 مرتبہ میرا خیال ہے یہ جنگ کی دہلیز پہ پہنچے ہیں, 5ویں مرتبہ لڑ چکے ہیں. تو لوگ پاگل تو نہیں نا, پوچھیں گے تو صحیح نا. تو انٹرنیشنلائز تو ہو گیا وہ. اور ٹرمپ صاحب کیونکہ سیکیورٹی کونسل میں امریکہ ممبر ہے, ان کی بات کا بڑا وزن ہے, سپر پاور ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ جی یہ 1000 سال سے لڑے جا رہے ہیں, حالانکہ میں نہیں اس کو مانتا لیکن وقت ضائع نہیں کروں گا, مودی صاحب نے ان کو بتایا ہوگا نا پرائیویٹلی کہ جی آپ کشمیر کو چھوڑ دیں. جب پچھلی دفعہ انہوں نے پھر کہا تھا کہ وہ کریں گے, جب پرائم منسٹر عمران خان بھی گئے تھے تو انہوں نے خود بھی کہا تھا. تو مودی صاحب نے بعد میں جا کے سمجھایا ہوگا آپ وقت نہ ضائع کریں, 1500 سال سے ہم لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی وقت کا میں ذکر کہی تھی کہ اس وقت بھی انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا. سو ایک دن پہلے تک امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو معاملہ ہی نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کا معاملہ ہے. اگلے دن ودن اے فیو آورز وہ سیز فائر کروا رہے ہیں, اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پوری رات ہم نے فون پہ بات کی. ایسا کیا ہو گیا کہ امریکہ کو ایک دم سے اپنا پینترا بدلنا پڑا؟ دیکھیے عموماً لوگ یہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں جی کوئی نیوکلیئر تھریٹ ہے, میں نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود رہا ہوں نیشنل کمانڈ اتھارٹی وائس چیئرمین میں رہا ہوں. بڑی رسپانسبل ہے ہماری پالیسی. نیوکلیئر پاز ہیو ٹو بی رسپانسبل. اس قسم کی زبان کے جی کوئی, تو میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ نے اندازہ لگایا ہوگا, کیونکہ اگر انڈیا بتائے نہ بتائے, وہ تو دیکھ رہے تھے, ان کی بہت سیٹلائٹس ہیں, ان کو نظر آ رہا تھا کہ حشر کیا ان کا ہو رہا ہے. ان کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ویسٹ کے جو میونیشنز ہیں, ان کے آرمامنٹ ہیں, اس کو دھکا لگ رہا ہے. اس پہ حالانکہ امریکن ویپنز تو نہیں یوز ہوئے, فرینچ اور رشین ہوئے, لیکن جو چائنا کی پریڈومیننس تھی ان کی ٹیکنالوجی کی, اور پھر شاید ان کو یہ اندازہ ہو کہ اگر یہی رہا تو انڈیا کو تو بڑے انبیئربل قسم کے لاسز ہو جاتے, ان کی ایئر فورس گراؤنڈ نہ ہو جاتی. اب مجھے نہیں پتا کیوں انہوں نے کیا ہے, لیکن وہ چیز دیکھ سکتے تھے جو شاید انڈینز یا پاکستانیز نہیں دیکھ سکتے تھے, کہ ان کی انفارمیشن جو سیٹلائٹس کے ذریعے آ رہی تھی, ان کے ذریعے ان سے جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا نا. ان مودی صاحب سے یا جنرل آصم منیر سے یا پرائم منسٹر شہباز شریف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. رائٹ. سو اگر اس جنگ کے بعد جنوبی ایشیا میں ہم کہیں کہ طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا ہے, پاکستان ایک بہت زیادہ مضبوط پوزیشن میں نظر آ رہا ہے, از دیٹ کریکٹ؟ نہیں, پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, لیکن پہلے یہ تھا کہ ہندوستان نے, کیونکہ امریکہ کو ان کی ضرورت تھی چین کے خلاف, اور امریکہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ہندوستان ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ چین کے دشمن ہے, اور اس لیے کہ وہ امریکہ کو یقین کرا رہے تھے کہ ہم اس دشمنی میں آپ کے ساتھی بن جائیں گے. تو امریکہ بھی ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا تھا, ان کا بیانیہ ویسٹرن پریس میں بھی آ رہا تھا, اور جس قسم کا بیانیہ آپ دیکھ رہی ہیں انڈیا میڈیا میں اس وقت ہے, وہ انہوں نے یہی لوگوں کو کلیم کرا دیا کہ ہمارے اتنی بڑی معیشت ہے, حالانکہ وہ یہ نہیں بتاتے. مانتا ہوں ان کے لیے ہاں بلینئرز بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کے جو غریب ہیں وہ تو
اتنے غریب ہیں کہ ہمارے غریبوں سے بہت زیادہ غریب ہیں کہ اس دور میں ہمارے ملک میں اتنے غریب ہیں انڈیا اور پاکستان میں. ہمیں چاہیے تھا غربت پہ فوکس کرتے بجائے یہ کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم بھارت سے کشمیر سنتاس معاہدے اور دہشت گردی پہ بات کریں گے, جبکہ مودی نے یہ بات نہیں کی ہے. سو ایگزیکٹلی ہم سنتاس معاہدے پر کدھر کھڑے ہیں اس وقت؟ It doesn't matter what Prime Minister Modi is saying or what anybody else says. It's very simple. بھائی جب آپ ملتے ہیں موت کے دہانے میں پہنچ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, اور ایسی رسک لیتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور پہ آپ اٹیک کرتے ہیں جو ہندوستان نے کیا ہے. یہ میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں مجھے تو نہیں یاد کہ ایک نیوکلیئر پاور نے دوسرے پہ اٹیک کر دیا. ان کو عقل تھی روس اور امریکہ نے بڑی دیر, پھر چین اور امریکہ, چین اور روس, انہوں نے اس قسم کی باتیں نہیں کی جو ہندوستان نے کی ہیں. بڑی اس کا مطلب ہندوستان ایک بڑی کیا کہیں گے انریلائبل نیوکلیئر پاور ہے, وہ اس کی نیوکلیئر ویپنز اس کے ہاتھ میں سیف نہیں ہیں کہ اگر اس قسم کے وہ چیزیں کر سکتے ہیں اور دھمکیاں دے سکتے ہیں اور نیوکلیئر پاور کو اٹیک کر سکتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ریسپانسبل نیوکلیئر پاور ہے یا نہیں. Right, so coming to ابھی the present India, which is a ہندوتوا driven India, جس میں ایکسٹریمزم ہے, جس میں دوسروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اور اس کو صحیح امپلیمنٹ کیا ہے مودی سرکار نے. کیا اس واقعے کے بعد ہم اس کو ویک ہوتا ہوا, کم ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ دیکھیے انہوں نے اتنا 10-12 سال میں لوگوں کو, کیا میں کہتا ہوں, I hate to you because I have known many civilized people in India, rational people in India. I've been dealing with them under BJP government and under منموہن سنگھ کانگریس گورنمنٹ. میں نے تو مختلف قسم کے ہندوستانیوں سے میرا واسطہ پایا. ٹھیک ہے ہمارے جھگڑے تو ان کے ساتھ بھی تھے, لیکن اس قسم کا بیانیہ میں نے نہیں کبھی سنا تھا. نہ واجپئی صاحب, حالانکہ وہ بی جے پی سے منسلک رکھتے تھے, نہ وہ منسلک تھے, اور نہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ. تو میں تو سمجھتا ہوں دونوں اسٹیٹسمین تھے. انہوں نے تو کمال ہی کر دیا جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, جو بیانیہ یہ بنا رہے ہیں اپنے ملک میں مائنورٹیز کو جس طرح یہ ان کو ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں, اور ان کو جس طرح انہوں نے ٹیررائز کیا ہے, مسلمانوں کو, کرسچنس کو, سکھوں کو, اور تو اور ہندو دلت جو لوور کاسٹ ہے ان کی خواتین کے ساتھ جو یہ کرتے ہیں. آپ کسی دن انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو خبریں مل جائیں گی. خوشی کسوئی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک آخری اسٹیٹمنٹ, وائس آف ہندوز, وار لاک شبھ کی یہ ٹویٹ ہے, بگ بریکنگ کر کے پھر جھوٹ بولا, میڈیکل ایمرجنسی ان پاکستان, نیوکلیئر ریڈیشن از اسپریڈنگ. 4.1 ملین ویوز اس کے اوپر آ چکے ہیں. یہ ہے وہ جھوٹا بھارت, جھوٹا پروپیگنڈا کہ بس کچھ بھی کہہ دینا ہے اور اسی کے اوپر ریزورٹ کرنا ہے, لیکن یہ زیادہ دن تک چل نہیں سکتا جھوٹ. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.